बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। शुक्रिया। तेरा कसूर नहीं है ना सही, पर अब मैं क्या करूं तेरा? बता मुझे। जान से मारते मुझे ताकि आप सबकी जान ही छूट जाए। वो गुस्से से फट पड़ी। माँ ना होती तो शायद मार भी देती। तेरी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। निदा के लिए जो रिश्ते आए थे वो भी वापस हो गए। लड़के वाले कहते हैं कि हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते जिसकी बहन के अगवा के चर्चे पूरे शहर की जुबान पर हों। सलमा बेगम ने गुस्से से कहा। उसे बहन के मुस्तकबिल का ख्याल होता तो ये घर आने की बजाय वहीं कहीं शर्म से डूबकर मर गई होती। मगर ना जी, ये तो अपनी सारी शर्म बाहर उतार कर आई हैं। निदा ने उसी के कमरे में दाखिल होते हुए कहा तो सना का दिल चाहा कि जमीन शक हो जाए और वो उसमें समा जाए। ऐसी जिल्लत तौहीन और हतक उसके सगे रिश्ते भी कर सकते हैं, ये तो उसने ख्वाब में भी ना सोचा था। उसके वहम गुमान में भी ना था कि घर वापसी पर उसे बाहर होने वाले सलूक से बढ़कर जिल्लत उठाना पड़ेगी। निदा तुम जाओ यहाँ से। सलमा बेगम ने निदा को सख्ती से हुक्म दिया। अम्मी मुझे नहीं, सना को हुक्म दे। ये यहाँ महारानी बनकर बिस्तर पर बैठ गई हैं। हम इस नवाबजादी के नौकर लगे हैं जो सुबह शाम इसके हुजूर में लवाजमात पेश करते रहे। हाथ पैर सलामत है इसके, अपने काम खुद क्यों नहीं करती? निदा ने नहायत बदतमीजी से जवाब दिया। सना ज़ब्त सब्र से सब कुछ सुनती और सहती रही। सलमा बेगम गुस्से से निदा को खींचती हुई बाहर ले गई। मैं क्या करूं या अल्लाह, कोई तो राह दिखला दे मुझे, कोई तो वसीला बना दे मेरे इस अजाब को कम करने का। रहम कर दे मेरे मालिक, रहम कर दे मुझ पर। सना ने दीवार पर अवेजा खाना काबा की तस्वीर को देखते हुए अल्लाह से मुखातिब होकर दुआ और मदद मांगी। फिर गहरी सांस लेकर कुछ देर यूं ही गुमसुम बैठी रही। खाना सामने रखा था, भूख मर चुकी थी, फिर भी 2-4 नवाले खाकर रिज़्क का शुक्र अदा करने के ख्याल से नवाला तोड़ लिया। अभी तीसरा नवाला हलक से नीचे उतरा था कि उसे उबकाई आ गई। वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भागी। सलमा बेगम किसी काम से कमरे में आई तो वॉशरूम के खुले दरवाजे से उसे वॉश बेसिन में क्या करते देखकर लर्ज कर रह गई। वो उसका सबब भी बखूबी जानती थी। या इलाही, इस क़यामत की कमी बाकी थी बस। तूने किस इम्तिहान में डाल दिया मेरी बच्ची को? क्या लिखा है इसकी किस्मत में? इस जिल्लत से तो अच्छा था कि इसे मौत दे देता। अब कहाँ तक छुपाएगी और हम कहाँ तक छुपाएंगे इस जिल्लत और रसवाई की निशानी को? सलमा बेगम ने रोते हुए फरियाद की। सना निडाल सी कमरे में आ चुकी थी और उनकी बात सुनकर उसके दिल में उभरने वाले खदशे की भी तस्दीक हो गई थी। वो जिस गिद्ध की हवस का निशाना बनी थी उसके लहू ने अपना रंग दिखा दिया था। सलमा बेगम उसे तैयार कराकर अब खुद अपनी तस्दीक व तसल्ली की खातर गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले गई, जिसने चेकअप के बाद तस्दीक कर दी कि सना मां बनने वाली है। सना की तो सारी हिम्मत जवाब दे गई थी ये सुनकर। क्या नाम दूंगी मैं इस बच्चे को, इसके बाप को? कैसे बताऊंगी इसे कि वो नाजायज औलाद है मेरी? सना ने दिल में कर्ब से सोचा। वो अपनी सोचों में गुम जा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। ओह आई एम सॉरी। टकराने वाले ने फौरन माजरत कर ली। निगाह जब सना के उजड़े वीरान बीमार चेहरे पर पड़ी तो मुकाबल को शदीद झटका लगा था। सना, आप सना ही है ना? जी, आप कौन हैं? सना ने उलझन अमेज नजरों से देखा। मैं अनीस अहमद हूँ। ताजुब है आपने मुझे पहचाना नहीं। अमार के वलीमे में आपसे मुलाकात हुई थी और आपके घर भी तो आया था। मैं अपने मम्मी डैडी के साथ था। आपने वाकई मुझे नहीं पहचाना? अनीस अहमद ने उसकी सरसों की सी रंगत में बदली सूरत को दुख से देखते हुए कहा। अनीस बेटे, ये तो अपनी पहचान गंवा बैठी हैं। ये किसी और को क्या पहचानेगी?
سلمہ بیگم لیڈی ڈاکٹر سے علیحدگی میں کچھ بات کرتے رک گئی تھی۔ کمرے سے باہر آئیں تو انیس کو دیکھ کر اس کی بات سن کر قریب آ کر گویا ہوئی۔ میں سمجھا نہیں آنٹی، کیا ہوا ہے ثنا کو؟ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت شاک پہنچا ہے۔ یہ وہی ہے کیا؟ انیس احمد نے بے قراری سے پوچھا، اور سلمہ بیگم سوچ رہی تھی کہ کاش انہوں نے ثنا کو انیس احمد سے ہی جلد بیاہ دیا ہوتا۔ جو ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہے تو شاید وہ اس حادثے سے محفوظ رہتی۔ ہاں بیٹا، یہ بیمار ہے۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ انیس کی بے چینی عروج پر تھی۔ اسے جو مرض لاحق ہوا ہے اس کا علاج تو صرف موت ہے۔ چلو ثنا، سلمہ بیگم نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ ثنا کو مجھ سے پہلے موت آئی۔ کیا ہوا ہے؟ بتائیں اسے کیا ہوا ہے؟ انیس نے زیر لب کہا، اور پھر کسی سوچ نے اس کا رخ ڈاکٹر حمیرہ مجید کے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ ثنا، تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھا کرو، اور اگر تمہاری بابیوں نے تمہیں الٹیاں کرتے دیکھ لیا تو پورے خاندان میں چرچا کر دیں گی، جان سے مار دیں گی تمہیں، اور باپ بھائیوں میں سے کسی کو خبر ہو گئی تو فوراً تمہیں گولی مار دیں گے اور خود پھانسی چڑھ جائیں گے۔ ہمیں اس گھر کی مزید رسوائی اور جگہ ہنسائی برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ خدا غارت کرے اس ذلیل انسان کو جس نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ سلمہ بیگم نے ثنا کو اس کے کمرے میں لاتے ہی دروازہ بند کر کے آہستگی سے کہا تو وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی، اسے بد دعا دینے سے کون سا ہمارا امتحان ٹل جائے گا امی؟ امی پلیز، آپ مجھے کہیں سے زہر لا دیں یا میرا گلا دبا دیں، مار دیں مجھے۔ میں نے ڈاکٹر حمیرہ سے تمہاری جان چھڑانے کی بات کی ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ اس سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ تم میں کمزوری بہت ہے، اور یہ بھی کہ یہ تو قتل ہے اور وہ اس قتل میں شریک نہیں ہو سکتی۔ اسے کیا خبر کہ یہ ہماری آبرو کا قتل ہے۔ اب کیا ہوگا امی؟ ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے۔ انیس احمد کو وہاں دیکھ کر میں اس کی ممی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ آ کر ثنا کا اور انیس کا رشتہ طے کر لیں۔ سلمہ بیگم کو امید کی ایک ہلکی سی کرن دکھائی دی تو کہنے لگی۔ ثنا ان کی خوش فہمی پر ہنس پڑی۔ امی، آپ نے باعزت اور باعفت بیٹی کو ان کو بہو بنانے سے انکار کر دیا تھا، اب کیا وہ آپ کی بیٹی کو قبول کر لیں گے؟ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ زیادہ سے زیادہ انکار ہو جائے گا اور مزید ذلت کا منہ دیکھنا پڑے گا تو کیا ہوا؟ یہ ذلت اس ذلت سے کم ہی تو ہوگی نا۔ میں بات کرتی ہوں تمہارے باپ سے، لیکن انہیں تمہارے امید سے ہونے کا نہیں بتاؤں گی، اور تم بھی کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ اللہ کرے جو میں سوچ رہی ہوں وہ ہو جائے، سلمہ بیگم نے مدھم آواز میں کہا، اور اسے دروازہ اندر سے بند کرنے اور لاک کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ بچوں کسی باتیں مت کرو سلمہ بیگم، ہم بیگم نفیس کو انکار کر چکے ہیں، اب اپنے منہ سے کیسے اقرار کر لیں، اور کیا وہ ثنا کو قبول کر لیں گی؟ اب سلمہ بیگم نے ریاض الحق سے بات کی تو وہ برہمی سے بولے، پتہ نہیں، مگر میں ان سے بات ضرور کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کو یوں سسکتا تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، میں ماں ہوں، آخر مجھے جو بھی راستہ سجائی دے گا اس طرف قدم ضرور بڑھاؤں گی۔ آپ کے بھائی باوج تو انکاری ہو گئے ہیں، انگوٹھی خرم خود واپس کر گیا، اب آپ کس سے آس لگائے بیٹھے ہیں؟ بیگم نفیس کے آنے پر کیسے بڑے بول بولے تھے نا آپ نے، اللہ نے شاید اسی کی سزا دی ہے ہمیں۔ سلمہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ ریاض الحق نے بے بسی اور ندامت کے احساس سے چور ہو کر کہا تو وہ بیگم آسیہ نفیس کو فون کرنے چلی گئی۔ مما وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انیس احمد ٹوٹا ہوا گھر پہنچا اور سیدھا آسیہ بیگم کے پاس آ کر بولا، کون ٹھیک نہیں ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو بیٹا؟ ثنا کی۔ وہ میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ مما پلیز، آپ ایک بار آخری بار اس کے گھر چلی جائیں، اس کے ماں باپ سے اسے میرے لیے مانگ لیں، پلیز مما، کسی بھی قیمت پر آپ اسے میرے لیے مانگ لیں، ورنہ وہ لوگ اس کو مار دیں گے، اور اگر وہ مر گئی نا مما تو آپ کا انیس بھی مر جائے گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر پرنم لہجے میں بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اللہ نہ کرے، کیسی دل دکھانے والی باتیں کر رہے ہو؟
سنا تمہاری دلہن ضرور بنے گی۔ پگلے، پہلے تم ان لوگوں کے انکار کے صدمے میں پڑ گئے اور اب مرنے کی بات کر رہے ہو۔ خبردار آئندہ ایسی بات کہی۔ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر نرمی سے کہا، آپ وعدہ کریں آپ سنا کے گھر کل ہی جائیں گی۔ جاؤں گی میرے چاند، کل ہی جاؤں گی۔ تمہیں پتا ہے سنا کی امی کا کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، انہیں یہ رشتہ قبول ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی۔ سچ مما؟ وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاں میرے چاند، بالکل، لیکن وہ اس کے علاوہ کوئی بات بتانا چاہ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ان کی بات سننے کے بعد اگر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو تو بے شک اسی جمعے کو بارات لے کر آ جائیں۔ مما ان کی بات جو بھی ہو، آپ کو اسی جمعے کو سنا کو میری دلہن بنا دینا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے آپ انکار نہیں کریں گی مما، ورنہ وہ لوگ سنا کو مار دیں گے، آپ کے بیٹے کو مار دیں گے۔ وہ بھیگتے بے قرار لہجے میں بولا اور اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بیگم نفیس الجھن میں مبتلا ہو گئیں۔ آپ سنا کے پاس بیٹھ کر باتیں کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ سلمہ بیگم اگلے دن آسیہ نفیس کے آنے پر انہیں سنا کے کمرے میں لاتے ہوئے بولی۔ ان کی نظر سنا کے چہرے پر پڑی تو حیران ہو گئی۔ ارے سنا بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سلمہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ آپ کو سنا خود بتائے گی، میں ذرا کچن سے ہو آؤں۔ سلمہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آئیں اور بیگم آسیہ نفیس احمد سنا کے پاس چلی آئیں اور ان کے سوال کے جواب میں اس نے روتے ہوئے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کا حال کہہ سنایا، لیکن اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے نتیجے میں امید سے ہونے والی تلخ حقیقت چھپا گئی۔ او میرے خدایا، ایک تو ظلم بھی تم پر ہوا، اس پر تمہارے اپنوں نے تم سے دشمنوں کا سا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ بیگم آسیہ نفیس نے تعصب اور دکھ سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں آنٹی کہ آپ بھی مجھے قبول کرنے کا حوصلہ نہیں کر پائیں گی۔ امی نے ناحق آپ کو زحمت دی ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو انہوں نے اس کے سر پر دستے شفقت رکھ کر نرمی سے کہا، تم مجھے اوروں کی طرح مت سمجھو، میں تمہیں قصوروار نہیں سمجھ رہی، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ چائے تیار ہے، آپ ڈرائنگ روم میں تشریف لے آئیں۔ سلمہ بیگم نے آ کر اطلاع دیتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں شکریہ، میں اب چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی سمت بڑھ گئی اور سلمہ بیگم کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ اور ہاں، بیگم آسیہ نفیس جاتے جاتے دروازے سے پلٹی تو ان دونوں ماں بیٹی نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ پرسوں جمعے کا مبارک دن ہے، میں اپنے انیس احمد کی بارات لے کر آؤں گی، سنا بیٹی کو دلہن بنا کر ہمارا استقبال کیجیے گا۔ جی آپ سب کچھ جان کر بھی سنا کو اپنی بہو بنائیں گی؟ سلمہ بیگم کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی تھی۔ حیرت، مسرت اور بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اس لیے کہ یہ بچی معصوم ہے، یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، سب کی زہر اگلتی باتیں زبانیں بند ہو جائیں گی، ہم بڑی شان سے سنا کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے نا اس رشتے پر؟ نہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مبارک ہو بیگم نفیس، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ تو فرشتہ بن کر میری بیٹی کی زندگی میں آئی ہیں۔ سلمہ بیگم نے خوشی سے آپ دیدہ ہوتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام کر تشکر بڑے لہجے میں کہا، روئے نہیں سلمہ بہن، شاید سنا اسی طرح میرے بیٹے کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس نے انہیں گلے لگا کر کہا، اور سنا تو حیرت زدہ تھی اور رو بھی رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کا کوئی اور باب بھی اس کے لیے کھل سکتا ہے۔ سنا بیٹی، اب تم بھی رونا بند کرو، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب تو انشاءاللہ تمہارے مسکرانے اور ہنسنے کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ بے مشکل مسکرا سکی۔ اس کے جاتے ہی سلمہ بیگم نے یہ خوشخبری سب گھر والوں کو سنائی تو سب کو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ واہ بھئی، یہ تو قسمت کی دنی نکلی، اتنی رسوائی کے بعد بھی اتنی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ سائرہ بابی نے کہا، انیس احمد جیسا سمارٹ اور ڈیشنگ بندہ، اوپر سے کروڑ پتی،
دیکھو تو کیسا رنگ بدلا ہے سنا کی قسمت نے، ندا نے حسد بڑے لہجے میں کہا۔ تم دونوں جلنے بکنے کی بجائے شادی کی تیاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹی سیدھی ہانکنے میں لگی ہیں۔ اسرار الحق نے ان کی باتیں سن کر غصے سے کہا تو وہ دونوں شرمندہ ہو گئی۔ کہیں وہ لوگ دھوکہ ہی نہ دے دے ہمیں، ہم نے پہلے انکار کیا تھا، وہ اس کا بدلہ نہ لے، برات نہ لا کر طلاق دے کر۔ بشرا بابی نے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہارے منہ میں خاک، کبھی تو ڈنگ کی بات کر لیا کرو، میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا، یہ رشتہ نہایت مبارک رہے گا استخارے کی روح سے انشاءاللہ۔ سلمہ بیگم نے اسے ڈبٹ کر کہا تو وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ اوہ تھینک یو مما، تھینک یو ویری مچ، آپ بہت گریٹ مما ہیں، آئی لو یو مما، آئی ریئلی لو یو۔ انیس یہ خوشخبری سنتے ہی ان کے گلے سے لگ کر خوشی سے بولا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ آئی لو یو میرے بیٹے، تھینک یو مما۔ پگلے ماں کا شکریہ تھوڑی ادا کرتے ہیں، بتا کہ اپنی دلہن کو تحفے میں کیا دے گا؟ انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ تحفے میں اپنا آپ دے دوں گا، وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ شریر، میں ابھی آیا مما۔ کہاں چلے؟ سجدہ شکر ادا کرنے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جیتے رہو، اللہ تمہیں اپنی شادی کی، اپنی زندگی کی ساری خوشیاں دکھائے۔ انہوں نے ممتا بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے دل سے دعا کی۔ آمین اینڈ تھینک یو مما، آئی لو یو مما، انیس نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے کہا اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے چل دیا۔ ثنا کی شادی نے پورے خاندان میں آگ لگا دی تھی۔ سب کو بذریعہ ٹیلی فون مدعو کیا گیا تھا اور دوستوں محلے داروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ سب حیران تھے کہ ثنا کے لیے ایک دم سے ایسا کون سا بر مل گیا جو اس اغوا شدہ لڑکی کو قبول کر رہا ہے۔ نفیس احمد بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھے، انہوں نے جہیز کے لیے منع کر دیا تھا۔ سلمہ بیگم نے ثنا کی شادی کی کافی تیاری تو پہلے سے ہی کر رکھی تھی، کپڑے، جوتے، بستر، زیور بنا رکھا تھا، سو انہوں نے دینے کے لیے نکلوا لیا تھا۔ ثنا کی بری بہت اعلیٰ تھی، ریڈی میڈ ملبوسات سب کچھ ایک دن کے آرڈر پر سلوائے جا رہے تھے۔ زیور کچھ بیگم آسیہ نفیس نے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہو کے لیے بنوا رکھا تھا اور 2-3 سیٹ انہوں نے مزید خرید لیے تھے، ساتھ میں سونے کے کنگن اور چوڑیاں بھی تھیں۔ سلمہ بیگم کے لیے بھی سونے کا لاکٹ سیٹ خریدا گیا تھا۔ ریاض لاج میں شادی کی تقریب کا اہتمام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ جس گھر میں کل تک صف ماتم بچھی ہوئی تھی، آج اسی گھر میں نغمہ شادی گونج رہا تھا۔ ثنا کا دل ڈرا ہوا تھا، اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر انیس نے اسے دل سے قبول نہ کیا تو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی؟ وہ نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنے بہتر، باعزت اور خوشگوار مستقبل کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ جلیس احمد اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ چونکہ لندن میں مقیم تھے اور اتنی ایمرجنسی میں پاکستان نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کے سوا انیس احمد کے تمام رشتہ دار، دوست احباب انیس احمد کی شادی میں شریک ہوئے اور بہت معزز و اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات ان کے ساتھ بارات لے کر ریاض لاج پہنچے تھے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایجاب و قبول کی رسم ادا کی گئی تو ریاض لاج کے مکینوں کے سروں پر پہاڑ جتنا بوجھ سرک گیا تھا۔ سلمہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے ان کی بیٹی کی عزت رکھ لی تھی، اسے مزید تماشا بننے سے بچا لیا تھا۔ یہی حال ریاض الحق کا بھی تھا۔ سب ہی گھر والے اب ثنا کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، ان کے غصے، نفرت اور غم سے جھلسے ہوئے چہروں پر جیسے بہار آ گئی تھی۔ جب ثنا کی بری دکھائی گئی تو خاندان بھر کی عورتوں نے حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دب لی، سب کی آنکھیں حیرت اور حسد سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اغوا شدہ اور داغدار لڑکی کے ایسے انمول بر اور بری، واہ رے اللہ تیری شان، نرگس بیگم نے حسد سے جلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ثنا بہت معصوم بچی ہے، اسے بد کردار کہنے اور سمجھنے والے خود دراصل بے کردار اور سطحی سوچ کے مالک ہیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے نرگس سمیت ہر اس عورت کو یہی جواب دیا
جو اس قسم کی گوہر افشانی کر رہی تھی، اور سب کے منہ بند ہو گئے۔ ثنا کا حق مہر 5 لاکھ روپے بیگم آسیہ اور نفیس احمد نے اپنی مرضی سے لکھوایا تھا، حالانکہ ریاض الحق نے شرعی حق مہر لکھوانے پر اصرار کیا تھا۔ ثنا کو انیس احمد کی سنگت میں دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ نفیس ولا پہنچنے پر ثنا کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا کہ اسے لمحے بھر کو تو یوں لگا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔ سرخ قالین پیروں تلے بچھا تھا، دائیں بائیں کھڑی لڑکیاں شوخ جملوں اور کہکہوں کے ساتھ اس پر اور اس کے مجازی خدا پر پھولوں کی برسات کر رہی تھیں۔ بیگم آسیہ نفیس نے بہو اور بیٹے کا صدقہ اتارا۔ 4 کالے بکروں کا صدقہ علیحدہ سے دیا گیا۔ دلہا دلہن کو عالیشان ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد فوٹو سیشن ہوا۔ مووی بھی مسلسل بن رہی تھی۔ ضروری رسومات کی ادائیگی کے بعد دلہن کو حجلہ عروسی میں پہنچا دیا گیا۔ حجلہ عروسی کی شان بھی نرالی تھی۔ پھولوں، کلیوں، ستاروں سے مہکتی جلملاتی ہوئی سیج، وسیع و عریض بیڈ روم میں صوفہ سیٹ، ٹی وی سیٹ، ڈیک، جہازی سائز کا بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، ہلکے نیلے رنگ کے پردے لگے تھے۔ براؤن رنگ کا قالین فرش کی زینت بنا ہوا تھا، اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوئی جا رہی تھی۔ یا اللہ، وہ خواب تھا یا خواب ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ ایک بے آبرو لڑکی کی اس قدر پذیرائی۔ یا اللہ، وہ جگ ہنسائی اور رسوائی خواب تھی کہ یہ محبت بڑی پذیرائی خواب ہے؟ اور خود ثنا دلہن کے روپ میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ عروسی جوڑے پر سنہری کام کیا گیا تھا، اس پر طلائی زیورات، کلیوں کے ہار، گجروں، چوڑیوں کی آرائش نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ حجلہ عروسی کا دور بہت آہستگی سے واہ ہوا تھا، اور ثنا کے دل کا ایک ایک گوشہ لرزنے لگا تھا۔ انیس احمد دروازہ لاک کر کے اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ سفید کرتا پجامہ اور سیاہ جدید فیشن کی شیروانی کلا میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ شیروانی اور کلا وارڈروم میں رکھنے کے بعد وہ دلہن کی سیج کی جانب بڑھا تو بہت مسرور تھا۔ السلام علیکم، وہ خوشگوار لہجے میں سلام کرتے ہوئے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ ثنا نے جواب تو دیا، مگر صرف ہونٹ ہی ہلے، آواز حلق سے نکل نہ سکی۔ انیس احمد نے اسے مسکراتے ہوئے بڑے والہانہ پن سے دیکھا۔ ثنا کے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ یہ ہے آپ کی رونمائی کا تحفہ۔ انیس نے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبیا کھول کر اس میں سے ہیرے کی بہت قیمتی انگوٹھی نکالی اور اس کے کانپتے ہاتھ کو تھام کر اس کی مخروطی انگلی کی زینت بنا دی، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے سہلانے لگا۔ ثنا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ ڈری ڈری، گھبرائی گھبرائی اس کے آتش شوق کا ہوا دے رہی تھی۔ ثنا، میں پہلی نظر کی محبت پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ اگر مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت نہ ہو جاتی۔ I love you ثنا، really love you، انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا تو اس کی جھکی ہوئی پلکیں اوپر اٹھیں۔ نظر کے سامنے انیس کا خوبرو چہرہ تھا۔ دل آپ ہی آپ بے قابو ہونے لگا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہوا؟ ہاں جانتا ہوں، سب کچھ، ہاں سب کچھ۔ پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی، کیوں؟ چونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے ثنا، تمہیں پانے کے لیے دن رات دعائیں مانگی ہیں۔ اب تم میرے نام سے پہچانی جاؤ گی۔ بھول جاؤ اپنے ماضی کو، تمہارا حال میں ہوں، تمہارا مستقبل مجھ سے وابستہ ہے۔ اس لیے میرے بارے میں سوچو، مجھے دیکھو، مجھے پرکھو، مجھے چاہو۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا، کیسے بھول سکتی ہوں میں ماضی کی تلخیاں؟ میرا وجود کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہوئے ہے۔ وہ بیکتے لہجے میں بولی، میں جانتا ہوں کہ تم امید سے ہو۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر حمیرہ سے، اس روز میں نے معلوم کر لیا تھا۔ پھر کیوں کی آپ نے مجھ سے شادی؟ کیونکہ میری نظر میں تم باعفت اور با کردار ہو، پاکیزہ اور مقدس ہو۔
جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ صرف جٹلاتے ہوئے سختی سے بولی۔ میری کوکھ میں کسی کے گناہ کا پھل پروان چڑھتے کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ؟ میں اس عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ میں اس بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی۔ ایسا کرنے سے تمہاری زندگی کو خطرہ ہے اور میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا۔ اور اس ننی جان کا کیا قصور ہے جو تم اسے مارنے پر آمادہ ہو؟ انیس نے سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ ثنا پلیز مت رو، جو ہو چکا ہے اسے قبول کر لو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا، یہ بچہ ہم دونوں کا کہلائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، لیکن کوئی لیکن نہیں، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گا۔ شادی کی پہلی ہی رات بیوہ ہو جاؤ گی تم، پھر کیا نام لکھو گی اس بچے کی ولدیت کے خانے میں؟ ہاں؟ وہ خفگی سے بولا تو وہ سہم گئی اور روتے ہوئے بولی، بس یہی محبت ہے آپ کی؟ شادی کی پہلی رات ہی مجھے بیوہ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو پہلے ہی مر رہی ہوں، زندگی کی راہ دکھا کر مجھے بالکل مار دینا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میری جان، میں تو تمہیں پیار دینا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ اب نہ تو تم ایسی فضول باتیں کرنا، نہ میں ایسی بات کہوں گا، اوکے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر محبت سے بولا تو اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ گڈ، چلو تم کپڑے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی نا، پھر آرام سے سو جانا۔ انیس نے بہت پیار سے کہا اور اسے سہارا دے کر بیڈ سے اتارا اور اسے ڈریسنگ روم تک چھوڑ کر خود بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا ثنا کی اس کیفیت سے دوچار ہے، اس لیے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسی میں بہت مسرور تھا کہ اس کی محبت اس کی پناہ میں آ گئی تھی، اور ثنا کو انیس کی اس خیال کرنے والی ادا نے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ اس کی بہت ممنون تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں آئی تو انیس سو چکا تھا۔ شاید وہ بھی تھکا ہوا تھا یا ثنا کو جھجکنے کترانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ثنا نے تشکر سے اسے دیکھا اور اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں موندی تو نیند کی دیوی لمحوں میں اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ انیس کے جگانے پر کھلی تھی۔ اسے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلدی سے دوپٹہ شانوں پر پھیلا لیا۔ وہ ہنس کر بولا، سوری یار، جگانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کرتا، مما 2 بار خود بلانے آ چکی ہیں۔ ناشتہ تیار ہے، نیچے دلہا دلہن کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور ثنا حجاب میں گری اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ 2 دن بعد وہ ہنی مون کے ارادے سے مری چلے آئے۔ انیس نے اس رشتے کے حوالے سے ثنا کو اس کی حالت و کیفیت کے سبب اب تک نہیں بتایا تھا، اپنا حق استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے قریب آنے پر معصوم بچے کی طرح خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگتی تھی۔ ماضی کی اس تاریک شب کے شفاف لمحوں کی ادا شناسی نے چشم حیرت کو سہم ناکی کا مستقل روگ دے دیا تھا۔ آج جب رات کو انیس اس کے قریب آ کر لیٹا اور اس نے اسے ابھی چھوا ہی تھا کہ وہ خوف سے چیخنے لگی، نہیں، مجھے مت چھونا پلیز۔ ثنا ہوش میں آؤ، میں انیس ہوں۔ انیس نے سٹ پٹا کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور انیس کو ڈر تھا کہ کہیں ریسٹ ہاؤس کا عملہ ثنا کی چیخیں سن کر نہ چلا آئے۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ لائٹ جلا دیں پلیز، وہ روتے لرزتے لہجے میں بولی تو انیس نے بیڈ سے اتر کر فوراً لائٹ آن کر دی۔ وہ سہمی سکڑی بیٹھی رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر انیس کا دل ڈوبنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں کہ ثنا کے دل و دماغ سے اس واقعہ کا خیال جاتا رہے؟ یہ تو اپنے اندر خوف پال رہی ہے۔ او گاڈ، میری مدد فرما۔ انیس نے بے بسی سے بآواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ثنا کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہونے لگی۔ ثنا، میں ہوں تمہارا انیس، مجھ سے مت ڈرو جان، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، شاباش، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ انیس نے اس کے پاس آ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا
اور اسے پکڑ کر لٹا دیا اور کمبل اس کے اوپر پھیلا دیا۔ لائٹ بند مت کرو، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اچھا نہیں کروں گا، تم سونے کی کوشش کرو، انیس نے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے آنکھیں موند لی۔ انیس دھیرے دھیرے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکی تھی اور انیس اس کی آنکھوں کو رت جگہ سونپ دیا تھا اس کے اس رد عمل نے۔ وہ بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر وضو کر کے تہجد کی نماز کی نیت کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ صبح وہ اٹھی تو انیس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اپنی رات والی حرکت پر وہ بہت پشیمان تھی، لیکن ایسا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ تو خود بہت ہو گیا تھا۔ انیس اس کی کیفیت محسوس کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا اسے۔ وہ ناشتے کے وقت بھی خاموش نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چپ تو وہ بھی تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا تھا اور اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ثنا کے لیے سلائس پر جیم اور مکھن لگا کر اس کے سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا، لیجئے بیگم صاحبہ، ناشتہ شروع کیجئے۔ ثنا نے اس کی جانب دیکھا، وہ بڑے مگن انداز میں کپ میں چائے انڈیل رہا تھا۔ وہ اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی، لیکن زبان اور ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی، سو چپ چاپ سلائس اٹھا کر کھانے لگی۔ آدھا سلائس کھاتے ہی اسے متلی ہونے لگی اور وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی جانب دوڑی۔ کھایا پیا سب کہہ کے ذریعے باہر آ گیا تھا۔ انیس نے اپنے لیے سلائس پر مکھن لگایا تھا تو اب ثنا کی حالت دیکھ کر اس کا بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چائے کے 2 گھونٹ بھر کر اٹھ گیا۔ اب مجھے اس مصیبت سے نجات دلانے میں میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ثنا نے کمرے میں آتے ہی نڈال لہجے میں اس سے کہا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میں تمہاری جان کا رسک نہیں لے سکتا، اور ایسا کرنے سے تم آئندہ کے لیے اولاد کی نعمت سے محروم بھی ہو سکتی ہو۔ طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ تو ایک معصوم جان کا قتل ہوگا۔ ثنا تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اللہ بھی ناراض ہوگا ہمارے اس فعل سے، اور جب میں اس بچے کو اپنا نام دے رہا ہوں تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ ہاں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن یہ بچہ آپ کا تو نہیں ہے، تمہارا تو ہے نا؟ میرا بھی نہیں ہے، پاگل لڑکی، بچہ تمہارے سوا کس کا ہو سکتا ہے؟ تم ماں ہو اس بچے کی، بچہ تو تمہارا ہی ہوا نا؟ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ مگر میں اسے نہیں پالوں گی، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ تو کون پالے گا؟ دے دیجیے گا کسی یتیم خانے کو یا کسی بے اولاد جوڑے کو۔ کیوں دیں ہم اپنا بچہ کسی کو؟ انیس نے اس کے سامنے آ کر سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم تو جیسے پہلے ہی درجن بھر بچوں کے مما پاپا ہیں نا، کہ ہم اپنا بچہ کسی غیر کی جولی میں ڈال دیں؟ یہ بچہ تمہاری گود میں ہی پروان چڑھے گا، اور اگر تم نے اسے ختم کرانا چاہتی ہو تو اس سے پہلے تجھے مجھے ختم کرنا ہوگا۔ وہ سپاٹ اور اٹل لہجے میں بولا، ایسا مت کہیے پلیز، میرا اب کون ہے آپ کے سوا؟ آپ کے بغیر تو میں پھر سے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر جاؤں گی، بے سائباں ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر تڑپ کر روتے ہوئے بولی، اچھا رو مت پلیز، تمہارے یہ آنسو مجھے رات بھر بے چین کیے رکھتے ہیں۔ میں تمہارا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیوں ڈرتی ہو تم؟ بھول جاؤ گزرے لمحوں کو، مت دہراؤ ماضی کو۔ تمہارا آج اور کل اب میں ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو ثنا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ کر نرمی سے بولا، آپ پر تو بھروسہ ہے، لیکن تقدیر سے ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ شخص کبھی اچانک میرے سامنے آ گیا تو کیا تم اسے پہچان لو گی؟ نہیں، اس نے اپنا چہرہ سیاہ ماسک میں چھپا رکھا تھا، لیکن اگر کبھی وہ دوبارہ میرے سامنے آیا تو میں اسے گولی مار دوں گی، ختم کر دوں گی اسے۔ وہ غصے سے، نفرت اور آنسوؤں میں بھیگے لہجے میں بولی، فی الحال تو تم آرام کرو، اور ایک اور بات، اور آئندہ ہمارے بیچ اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں، رونے رلانے نہیں آئے۔ تم بھی عجیب لڑکی ہو، اتنے رومانٹک ماحول میں اتنی ان رومانٹک گفتگو کر رہی ہو۔ میں تمہارا دھیان بٹانے
دل بہلانے کے لیے یہاں لایا ہوں اور تم ہو کہ خیر چھوڑو، تم ناشتہ کرو، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا اب تمہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ وہ مزید شرمندہ ہو گئی، وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا اور وہ تھی کہ اسے مسلسل ہرٹ اور نظر انداز کیے جا رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے جیکٹ پہن کر دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا۔ باہر مارکیٹ تک جا رہا ہوں، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے رویے کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے اور خفا بھی ہے، اس لیے اکیلا چلا گیا ہے۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں کیا کروں؟ اتنے پیارے شخص کو خفا کر کے میں کب خوش ہوں؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ ثنا، تم خوش نصیب ہو کہ انیس جیسے اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل انسان کی شریک حیات بنی ہو۔ اس نے تمہیں تمہاری ذات سے وابستہ ہر ذلت، بدنامی اور رسوائی سمیت دل و جان سے قبول کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ تمہارے وجود میں پھوٹنے والی کونپل کو بھی اپنا نام دے رہا ہے۔ تمہاری پیشانی پر لگا داغ اپنی محبت کے پانی سے دھو رہا ہے اور تم اس شخص کو اپنی محبت سے اس کے جائز اور شرعی حق سے محروم رکھے ہوئے ہو۔ اس نے تو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پھر تم کیوں اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہی ہو؟ بھول جانے میں ہی عافیت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور انیس کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اسے منا لو۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ ایک خرم تھا جس کی محبتیں محض دعویٰ تھیں، باتیں تھیں، اور ایک انیس احمد ہے جن کی محبت عمل سے شروع ہو کر عمل پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آج اور آنے والے کل میں جینا سیکھو ثنا۔ یہ مت دیکھو اور سوچو کہ گزرے ہوئے کل نے تمہیں کیا دیا ہے، یہ دیکھو اور سوچو کہ آج اور آنے والا کل تمہیں کیا دے رہا ہے۔ اپنے دامن میں پڑے ماضی کے دکھوں کے پتھر پھینک دو، ورنہ یہ پتھر تمہیں تمام عمر لہو لہان کرتے رہیں گے۔ لہٰذا اپنے دامن میں کھلنے والوں پھولوں پر نظر رکھو جو انیس احمد کی محبت سے مہک رہے ہیں۔ ثنا کے دل و دماغ نے اسے سمجھایا تو ان کی باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ اس کے آنے کی منتظر تھی، لیکن 5 گھنٹے گزر جانے کے باوجود جب وہ نہیں آیا تو ثنا کی جان پر بن آئی۔ وہ انجان جگہ پر اکیلی تھی۔ ہمت کر کے وہ کمرے سے ہی نہیں، ریسٹ ہاؤس سے بھی باہر نکل آئی اور انیس کی تلاش میں چاروں طرف نگاہ دوڑا کر دیکھا تو اسے دائیں جانب ایک ہوٹل کے باہر رکھے سنگی بینچ پر بیٹھا دیکھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ثنا کی جان میں جان آئی۔ وہ کلمہ شکر ادا کرتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے قریب پہنچتے ہی شکوہ کناں ہوئی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں وہاں اکیلی پریشان ہو رہی ہوں کب سے۔ ایک اجنبی جگہ پر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے آئے۔ آئی ایم سوری، تم چلو میں آتا ہوں۔ انیس نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں سچ مچ پریشانی اور خوف تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، نہیں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے وہاں ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا چلو، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا ہوا ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ثنا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جان، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، صبح سے ہم دونوں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ میں ابھی کھانا منگواتا ہوں، پھر مل کر ہی کھانے کھائیں گے۔ انیس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آیا تو دونوں نے بہت خاموشی سے کھایا، پھر وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد انیس ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا اور ثنا بھی خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگی، مگر جلد ہی وہ اکتا سی گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ انیس نے کنکھیوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو انیس کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ بالکونی میں کھڑی دور افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی رقم تھی۔ انیس لب کاٹنے لگا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے اسے کانپنے پر مجبور کیا تو وہ بڑھ کر ثنا کے قریب آیا اور اس کے شانوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیے۔ ثنا نے سٹ پٹا کر گردن گھمائی۔ اندر چلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ میری غلطی کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ کی غلطی؟ وہ سمجھی نہیں اس کا اشارہ کس جانب تھا۔
ہاں بھئی، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کئی گھنٹے باہر جو رہا ہوں. آؤ شاباش، رات ہو رہی ہے. وہ محبت سے بولتا اسے اپنے ساتھ لگائے کمرے میں لے آیا. رات کو جب سونے کا وقت ہوا تو انیس بیڈ پر لیٹنے کی بجائے تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گیا. ثنا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ صوفے پر سوئیں گے کیا؟ ہاں. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم تکلیف محسوس کرو اور سکون سے سو ہی نہ سکو. انیس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی اور پھر چند لمحوں بعد خود کو سنبھال کر بولی، آپ پلیز بیڈ پر آ کر سوئیں، میری نیند تو ویسے بھی خراب ہو چکی ہے. جبھی تو میں بیڈ پر نہیں سونا چاہتا. انیس نے اس کی بات سن کر کہا، میں آپ کو صوفے پر نہیں سونے دوں گی. اچھا بابا، نہیں سوتا صوفے پر. لو آ گیا بیڈ پر. اب خوش؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور بیڈ پر آ کر نیم دراز ہو گیا. آپ خفا ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. انیس نے کوئی جواب نہیں دیا. ثنا نے بے قرار ہو کر اسے دیکھا اور دلگیر لہجے میں کہا، آئی ایم سوری. سوری؟ مگر کس لیے؟ کل رات میں نے آپ کو ہرٹ کیا تھا نا. پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا. وہ نظریں جھکائے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی تو انیس کو اس پر بے اختیار پیار آنے لگا. مجھے تم پر گزری قیامت کا اندازہ ہے. ثنا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن میری جان، زندگی کسی ایک سانحے واقعے یا حادثے پر ختم تو نہیں ہو جاتی نا. جب تک سانسیں باقی ہیں اسے تو جاری رہنا ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو ہنسی خوشی پیار محبت سے گزارنے کی کوشش کریں. اور ثنا میری جان، میں تمہارا شوہر ہوں، تم بیوی ہو میری، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. ان کی ہر خوشی اور راحت ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہے. لیکن اگر تمہیں میرا قرب تکلیف دیتا ہے تو میں آئندہ تمہیں نہیں چھوؤں گا. بس تم رویا نہ کرو. تمہاری آنکھوں کے آنسو میری آنکھوں کے رت جگہ بن جاتے ہیں. وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا. پلیز مجھے معاف کر دیجئے. میں جانتی ہوں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں. میں آئندہ خیال رکھوں گی. آپ نے مجھے محبت دی ہے، بھلا میں آپ کو کوئی تکلیف دے سکتی ہوں؟ وہ اس کے چہرے کو پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی. پکی بات ہے. انیس نے مسکراتے ہوئے اس کی شربتی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو پھر آؤ یہاں. انیس نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں پھیلا کر کہا تو وہ لمحے بھر کو جھجکی، مگر اب وہ اسے مزید امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی. سو فوراً اس کی مہربان باہوں میں آ سمائی اور اس کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر پرسکون ہو گئی. انیس نے اسے متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا تھا. چادر شب شانوں سے سرکتی جا رہی تھی. چاند اس کے آنچل میں ستارے ٹانگ رہا تھا. کتنی خوبصورت، انوکھی اور حسین رات تھی. یہ انیس کی محبت بڑی باتیں، اس کے پیار کا لمس، اس کی چاہت کا جادو ثنا کے پورے وجود کو سرشار، سیراب، شاداب کرتا جا رہا تھا. وہ رات بھر اسے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صبح نیند کی وادی میں اتر گیا. وہ بہت مسرور سی اس کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھی. وہ کسی معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا. ثنا کے دل میں اس کے لیے محبتوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے. وہ اسے تکے جا رہی تھی، محبت اور چاہت سے، جس کی محبتوں نے اس کی زندگی کی غمزدہ تاریک شب میں مسرتوں کا ماہتاب روشن کر دیا تھا. اور پھر انیس احمد کی سنگت میں گزرتا ہر دن، ہر شب، ہر پل ثنا کے تن و من میں گلاب کھلاتا جا رہا تھا. وہ بہت خوش تھی. انیس احمد کے لیے اس کا دل محبت سے بھرا ہوا تھا. وہ انیس کی بے حد ممنون تھی کہ جس نے اس کی مانگ میں اڑتی ہوئی راکھ کو اپنے پیار کی افشاں میں بدل ڈالا تھا. اس کے تار تار آنچل کو ستاروں سے ٹانگ کر بھر دیا تھا. وہ دونوں 15 دن تک شمالی علاقہ جات میں سیر کرنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو ان دونوں کے چہروں پر بہت تازگی اور شادابی تھی، جسے دیکھ کر سب ہی گھر والے بہت خوش تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار لمحات گزار رہے ہیں.
निदा नफीस विला सना से मिलने आई हुई थी। सना ने उसे पूरा घर दिखाया, फिर चाय के साथ ढेरों लवाजमात से उसकी तवाज़ा की। बाकी घर वाले कहीं गए हुए थे, इसलिए सना को अकेले ही उसे कंपनी देना थी। निदा देख रही थी कि शादी के 1 महीने के अंदर अंदर ही सना खिलकर फिर से गुलाब बन गई थी। उसके चेहरे की सुर्खी और बढ़ गई थी। स्याह वेलवेट के नफीस सूट में सुनहरे नाजुक सा सेट पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। निदा को उससे हसद महसूस हो रहा था। बहन की खुशी उसे एक आंख नहीं बा रही थी। सना, तुम खुश तो हो ना यहाँ? निदा ने उसे देखते ही सवाल किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खुदकुशी? हालांकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ था, इसके बाद तो तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था। खुदकुशी करने की बजाय तुम खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रही हो। बहुत ही ढीठ हो गई तुम तो। निदा ने जहर अफशानी की तो उसका दिल छलनी हो गया। जब मेरा कोई दोष ही नहीं था तो मैं क्यों हराम मौत मरती? तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मुसीबत से तुम्हारी जान छूट गई है हमेशा के लिए। अनीस बहुत अच्छे इंसान हैं, तो फिर मैं क्यों खुश ना रहूं? अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं? सना ने अपनी हिम्मत मजबूत करके संजीदा लहजे में कहा। तुम्हें अनीस भाई बिजनेस डिनर वगैरह पर तो ले जाते होंगे। सुना है कि अमीर आदमी खूबसूरत बीवी के ऐब सिर्फ इसलिए बुला देता है कि उसे बीवी की खूबसूरती और हुस्न को अपने बिजनेस की तरक्की का जीना बनाना होता है। तुम्हारे शोहर तुम्हें ताना तो जरूर देते होंगे, अगवाशुदा और रुस्वा लड़की होने का, है ना? निदा ने तंजिया लहजे में कहा तो वो फौरन बोली, नहीं, उन्होंने तो मुझसे इस वाक्य के मुतालिक कभी कुछ नहीं पूछा। वो बहुत नफीस और अजीम इंसान हैं। उन्होंने मुझसे अपने बिजनेस के मुतालिक भी कभी कोई बात नहीं की। वो तो मुझे सब कुछ भूल जाने के लिए कहते हैं। उनके मुतालिक तुम ऐसी फजूल बातें ना ही करो तो अच्छा है। इस एक वाक़े ने किस तरह तुम्हारी ज़हनी पस्ती को सामने ला खड़ा किया है। अफसोस दर अफसोस, तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता ना मिलता, तब पता चलता कि जिंदगी कैसे गुजरती है। मिस निदा, आपके भाई आपको लेने आए हैं, जाइए। उसी वक्त अनीस ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। उसकी तरफ देखकर संजीदा लहजे में कहा। वो इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। ओ अनीस भाई, आप कैसे हैं? निदा ने सटपटाकर उसे देखते हुए पूछा। कम से कम मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझती हैं। मैं बीवी को अपने दिल और घर में रखने का कायल हूँ। निदा बीबी, उसे बिजनेस की तरक्की का जीना बनाने वालों में से नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस पहले ही बहुत तरक्की कर चुका है। हमें ऐसी घटिया हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बात, अनीस ने उसके शर्म से जर्द होते चेहरे को देखते हुए बारोब लहजे में कहा। आइंदा अपने दिलो दिमाग से मनफी सोचों को निकाल कर अपनी बहन के घर तशरीफ लाइएगा। उसे हसद करने की बजाय अपनी सती सोच को सही करने की पाकीज़ा और मस्बत बनाने की कोशिश कीजिएगा। सना एक बाहिया और बाकिरदार लड़की है। उसके किरदार पर कीचड़ उछालने से बेहतर है कि आप अपने किरदार और गुफ्तार पर गौर करें। सगी बहन होकर आपके ये ख्यालात हैं तो अपनी बहन के लिए बहुत अफसोस की बात है। आई एम सॉरी, अल्लाह हाफिज, निदा ने शर्मिंदगी से कहा और तेजी से बाहर निकल गई। लंदन? हम लंदन चले जाएंगे? पापा मुझे वहां बिजनेस की देखभाल के लिए भेजना चाह रहे थे। तब जलीस भाई ने वहां का ऑफिस संभाल रखा था। वो अब अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए हैं, तो मैं तुम्हें लेकर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा और इस तरह तुम भी इन कमजोर लोगों की बातों के निश्तर से महफूज रहोगी। अनीस ने संजीदगी से बताया तो वो उसे प्यार से देखते हुए पूछने लगी, आप क्यों मेरे लिए ये सब करना चाह रहे हैं? आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैं कहाँ अच्छा हूँ डार्लिंग, मैं तो बहुत गुनाहगार और खताकार इंसान हूँ। बस तुम्हारी मासूमियत और मोहब्बत ने बहुत पहले मुझे बेबस करके रख दिया था। वो जरा सा मुस्कुरा कर बोला तो उसने भी नफी में सर हिलाते हुए उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आप खुद को गुनाहगार क्यों कहते हैं और समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी कोई चूंटी भी मारी होगी। हाँ, चूंटी तो नहीं, एक तितली मेरे हाथों में दम तोड़ गई थी।
انیس نے گہری سانس لے کر کہا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ان دونوں کے لندن جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے تھے اور انیس نے جانے سے پہلے بیگم آسیہ نفیس احمد یعنی اپنی مما کو اپنے باپ بننے کی خبر سنا کر نہال کر دیا تھا اور انہوں نے اسے بہت ساری ہدایات دی تھی۔ انیس بیٹا، ثنا کا ہر طرح کا خیال رکھنا، اسے پریشان اور تنہا مت کرنا۔ اوکے مما، اور ثنا سے بھی کہیے کہ یہ میرا بہت سارا خیال رکھے وہاں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ثنا شرمیلے پن سے مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ثنا بیٹا ڈرنا مت، انیس تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جانتی ہو تمہارے والدین کے رشتے سے انکار کے صدمے نے انیس کو بیمار کر دیا تھا، اور پھر جس روز اس نے تمہیں ہسپتال میں جاتے دیکھا تھا تو گھر آتے ہی میری منت سماجت کرنے لگا کہ مما ثنا کو میرے لیے مانگ لیں، ورنہ اس کے گھر والے اسے مار دیں گے اور میں مر جاؤں گا۔ یہ تو دیوانہ ہے تمہارا۔ بیگم آسیہ نفیس احمد اس پر انکشافات کر کے اسے حیران اور شاداں کر رہی تھی۔ وہ بہت چاہت سے انیس کو دیکھ رہی تھی۔ مما، آپ میرے سارے سیکرٹ آؤٹ کر رہی ہیں، دیکھ لیجئے گا، یہ وہاں جا کر نخرے دکھائے گی، سڑ چڑھ جائے گی۔ انیس نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور اس ہنسی سے انیس کی روح میں جیسے کوسے قزح آ گئی ہو۔ اس نے بہت چاہت سے ثنا کو دیکھا تھا۔ سب سے مل کر وہ دونوں لندن کے لیے پرواز کر گئے۔ ثنا کے میکے والوں نے اس کے لندن جانے پر کلمہ شکر ادا کیا تھا کہ اب لوگوں کی باتیں خود بہت دم توڑ دیں گی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ ثنا کی اچانک آنکھ کھلی تھی اور اس نے انیس کو آج پھر اپنی جگہ سے غائب پایا تھا۔ ایسا اکثر ہوا تھا کہ انیس بستر سے غائب ہوتا تھا، وہ اس کو ڈھونڈنے نکلتی تو وہ دوسرے کمرے میں جائے نماز پر رکوع و سجود میں تسبیح و مناجات میں مشغول دکھائی دیتا۔ وہ 5 وقت باقاعدگی سے نماز ادا کرتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا۔ اس کی آنکھیں رات کے اس پہر بیگتی چھلکتی رہتی تھی۔ وہ اتنا کیوں روتا ہے، یہ بات ثنا کی سمجھ میں آج تک نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاتی تھی، لیکن آج اس نے اس سے پوچھنے کا تہیہ کر لیا تھا، سو اس کے نماز اور دعا سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ جائے نماز رکھ کر واپس پلٹا تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور اس کے پاس آتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ تم، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیوں چلی آئی؟ ایک بات پوچھو؟ ثنا نے اس کی بیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھو۔ اب آپ اس وقت عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر اپنے بندوں کی دعائیں، التجائیں اور فریادیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کا دامن بھر دوں، کوئی ہے جو بخشش کا طلبگار ہو، میں اسے بخش دوں، معاف کر دوں۔ انیس نے باری لہجے میں نرمی سے جواب دیا۔ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اس کو آنسو بہت پسند ہے نا، اس لیے، اور اس کی نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے، اپنی خطاؤں کی بخشش کے لیے، اور اس نے مجھے تم سے ملا دیا۔ اس کا شکر تو میں تمام عمر سجدے کر کے ادا کرتا رہوں گا، تب بھی نہ ادا کر پاؤں گا۔ تمہاری محبت کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ آج کے آنسو اس لیے بہے تھے کہ انیس احمد تمہاری محبت پا کر مالا مال ہو گیا ہے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، اور میں تمہاری محبت کی نعمت بڑھتے ہوئے دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی آخری سانس تک تمہارا پیار چاہتا ہوں، اس لیے شکر ادا کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں۔ انیس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ اس کے جذبوں کی شدتوں پر ششتر رہ گئی، اس کی دیوانگی پر سہم سی گئی۔ انیس، وہ اس کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ نہیں، رونا نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ہے نا؟ ادھر دیکھو نا، وہ پیار سے بولا۔ آپ بھی تو رو رہے ہیں، اس نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چپ کراؤ نا یار، تم میرے آنسو پوچھ لو اور میں تمہارے آنسو پوچھ لیتا ہوں، وہ بیگتی آواز میں بولا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی، اور دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو اپنے ہاتھوں میں جذب کر لیے۔ انیس کی پرخلوص اور پرجوش محبتوں میں وقت اتنی تیزی سے گزرا تھا
کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور اس کی ڈیلیوری کا دن بھی آ گیا۔ انیس پریشان سا لندن کے ایک معروف ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ ثنا کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ اس وقت اس صدمے سے رو رہی تھی۔ وہ بار بار انیس سے کہہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی صورت بھی نہیں دیکھوں گی، اور انیس نے بمشکل اسے چپ کرایا تھا۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اسے بچے سے زیادہ ثنا کی سلامتی کی فکر تھی۔ اب 1 گھنٹے بعد انگریز نرس نے اسے باپ بننے کی نوید سنائی۔ ثنا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی انیس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بچے کو نرسری میں شفٹ کر دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے، اور ثنا کو ریکوری روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ انیس بچے کو دیکھنے گیا تو حیران رہ گیا۔ وہ بچہ ہو بہو ان دونوں کا عکس تھا۔ گول مٹول، سرخ و سفید رنگت، سیاہ بال، نین نقش بھی ثنا اور انیس کے چرائے تھے۔ وہ بچے کو دیکھ کر دیر تک مسکراتا رہا، پھر اسے پیار کر کے نرسری سے باہر آ گیا تو نرس نے آ کر اسے اطلاع دی، آپ کی مسز مسلسل رو رہی ہیں، انہیں جا کر سنبھالیں ورنہ ان کی حالت بگڑ جائے گی۔ او نو! انیس پریشان ہو کر ثنا کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کی پشت سے تکیہ لگائے نیم دراز تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انیس نے دیکھا تو تڑپ کر اس کے قریب چلا آیا۔ ثنا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں خیریت سے اس مرحلے سے گزار دیا اور تمہاری آغوش میں ممتا کا پھول کھلا دیا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولا، وہ پھول نہیں ہے، ببول ہے جو ساری زندگی میرے دل میں چبھتا رہے گا۔ نہیں ثنا، تم کیوں اس معصوم سے متنفر ہو رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے نرمی سے بولا، اس لیے کہ وہ ایک شیطان کی اولاد ہے جس نے میری عزت کا آنچل تار تار کیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کے بچے کو نہیں پالوں گی، اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ وہ روتے روتے ہچکیاں لینے لگی۔ انیس کی بے چینی اور بے قراری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر نرمی اور محبت سے گویا ہوا، ثنا میری جان، سنبھالو خود کو، پرسکون ہو کر سوچو ثنا، تمہارے لہو نے اس کے وجود کو سینچا ہے، وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے ثنا، تمہارا رنگ و روپ لے کر پیدا ہوا ہے۔ کیا تم اسے اپنی آغوش سے جدا کر کے چین سے جی سکو گی؟ جسے اس دنیا میں لانے کے لیے تم نے اتنی تکلیف جھیلی ہے، کیا اسے اپنی ممتا سے محروم کر کے خوش رہ سکو گی؟ ثنا، تم نے اسے جنم دیا ہے، تم ماں ہو اس معصوم کی، کسی غیر کے حوالے کر دو گی اپنے بچے کو؟ انیس ثنا کا روتے روتے سانس اکھڑنے لگا۔ انیس کی باتیں اس کی سمجھ میں تو آ رہی تھی، لیکن اس کی حالت بگڑ گئی تھی۔ ثنا، کیا ہوا ثنا؟ ڈاکٹر، نرس! انیس نے پریشان ہو کر پکارا اور بیڈ کی سائٹ پر لگی ہوئی برس پر ہاتھ رکھ دیا۔ ثنا، تمہیں میرے لیے جینا ہے، اپنے بچے کے لیے جینا ہے۔ تمہیں میری قسم، مجھے چھوڑ کے مت جانا ورنہ میں بھی یہ دنیا چھوڑ دوں گا اور تمہارا بیٹا اکیلا رہ جائے گا۔ ثنا، میری خاطر خود کو سنبھالو پلیز۔ یا اللہ رحم کر، میں بہت گناہ گار ہوں، مانتا ہوں کہ میں بہت خطا کار ہوں، لیکن یہ سزا مجھے مت دینا، میری ثنا کو مجھ سے جدا مت کرنا۔ انیس اس کا سر اپنے بازو پر رکھے کبھی اسے مخاطب کر رہا تھا اور کبھی رب سے فریاد کر رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر اور نرس کمرے میں داخل ہوئے۔ ثنا منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے انیس کا گریبان اپنی مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے ثنا کو فوراً آکسیجن لگا دی اور نرس نے اسے آئی سی یو میں شفٹ کرنے کا کہا۔ انیس اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی محبت ریت کی طرح اس کی ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے۔ وہ اسی کمرے میں بستر کے کنارے کا سہارا لیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پریشان مت ہو، خدا بہتر کرے گا، نرس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو وہ اپنی آستینوں سے اپنے چہرے کو صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد ثنا کی حالت سنبھل گئی۔ اس کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا تھا۔ ثنا نے آنکھیں کھولی تو انیس کا اشک بار چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ دیوار سے لگا کھڑا اسی کو تک رہا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر اس کی روح کو بھی قرار آ گیا تھا۔
یہ پیارا انسان میرے سارے زخم اپنی محبت سے برتا رہا ہے۔ اب تک میرے نام سے منسوب ساری ذلت و رسوائی اس نے اپنے نام کر لی، مجھے اپنا نام دیا، مقام اور احترام دیا، بچے کو اپنے نام کی شناخت دے رہا ہے، اور میں کتنی ناشکری، خود غرض، بے حس ہوں، انیس کو شروع دن سے ہٹ کرتی آ رہی ہوں۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے بچے کو اپنے سینے سے ضرور لگاؤں گی، ثنا نے دل میں کہا۔ انیس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کی اس حالت نے اس کی جان پر بنا دی تھی۔ سوری انیس، وہ آہستگی سے بولی۔ ثنا، آئی لو یو ثنا۔ اس نے روتے روتے اپنی پیشانی اس کے شانے پر ٹکا دی۔ ثنا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھتے ہوئے بیگتے لہجے میں کہا، آئی لو یو اینڈ آئی ایم سوری۔ نرس نے ثنا کو بتایا کہ وہ اس کے آئی سی یو میں جانے کے بعد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ثنا تو اس کی محبتوں کی مقروض ہو گئی تھی۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنا پیار انیس نے اس کے جیون میں بھر دیا تھا کہ اس کا دامن تنگ پڑ گیا تھا۔ وہ اس سے بے حد شرمندہ تھی۔ انیس، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے مدھم اور پورنم آواز میں پوچھا تو انیس نے فوراً سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ ثنا، تم دیکھو گی اسے، پیار کرو گی، ہے نا ثنا؟ انیس خوشی سے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھ رہا تھا تو اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو ثنا، میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ خوشی سے اس کا ہاتھ چوم کر بولا اور بچے کو لینے چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ سفید کمبل میں لپٹے سرخ و سفید نو مولود کو لیے اس کے پاس آ بیٹھا۔ ثنا بچے کو دیکھنے کے لیے اٹھنا چاہا تو انیس نے اسے بازو سے سہارا دے کر احتیاط سے بٹھا دیا۔ ثنا نے اپنی سانسیں نارمل ہونے پر بچے کو اپنی گود میں لینے کے لیے اپنی باہیں انیس کے سامنے پھیلا دیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بچے کو اس کی باہوں کے پالنے میں لٹا دیا۔ بچے نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو ثنا کے لب مسکرا دیے۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ رونے لگا۔ اسے بھوک ستا رہی تھی۔ ثنا نے اپنے سینے سے لگا کر ڈھیروں پیار کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انیس بہت محبت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ثنا اس وقت اسے صرف ایک ماں دکھائی دے رہی تھی، ممتا کی محبت سے بھرپور ماں۔ انیس، یہ تو ہم دونوں کی تشبیہ ہے، اس نے انیس کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ تم اس کی ماں ہو، اور بچے کی ماں جو چہرہ سب سے زیادہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی ہے یا دیکھنا چاہتی ہے، سنا ہے اس کے بچے میں اس چہرے کا عکس شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ میرا ہم شکل بھی ہے، کیونکہ تم نے پورے 9 ماہ یہی چاند چہرہ دیکھا ہے نا؟ انیس نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں، وہ ہنس پڑی تو جیسے انیس کے اندر اطمینان کے جزیرے پھر سے آباد ہونے لگے۔ بچہ رو رہا تھا۔ انیس نے اٹھتے ہوئے اس سے کہا، اسے بھوک لگ رہی ہے، تم اسے فیڈ کراؤ، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ انیس کے جانے کے بعد اس نے بچے کو دودھ پلایا اور ڈھیر سارا پیار کیا۔ تیسرے دن وہ احد کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ بچے کا نام انیس کے علاوہ نفیس احمد نے بھی احد تجویز کیا تھا۔ ثنا کے میکے اور سسرال میں ثنا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر بہت خوشی سے سنی گئی تھی۔ انیس نے بچے کی تصاویر کھینچ کر بھجوائی تھی پاکستان۔ بیگم آسیہ نفیس احمد تو پوتے کو دیکھنے اور بہو سے ملنے لندن چلی آئی تھی اور پورے 4 ماہ رہ کر واپس پاکستان آ گئی تھی۔ ہم لندن چلے جائیں گے، وہاں صرف ہم ہوں گے، میں، محبت اور تم، اور کوئی نہیں ہوگا۔ انیس کی بہت پہلے کہی گئی بات اسے یاد آ رہی تھی۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ان دونوں کے بیچ محبت ہی محبت تھی بس۔ انیس کی محبت میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ثنا کو بھی اس سے پل بھر کی جدائی محال لگنے لگی تھی۔ وہ آفس میں ہوتا تو دن میں کئی بار گھر فون کر کے اس سے بات کرتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گم ہو کر اپنی سارے دکھ بھول گئی تھی۔ اس کا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں
محبت اور تم ایک لڑی میں ایسے گم، جیسے سیپ میں موتی کی چھپ، جیسے پھول میں خوشبو کا ڈب۔ دونوں کو ایک دوجے سے کون جدا کر سکتا ہے اب؟ انہیں لندن میں آئے تقریباً 3 سال ہونے والے تھے۔ وہ اس دوران پاکستان نہیں گئے تھے، البتہ نیدا کی شادی چند ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ بیگم آسیہ نفیس اور نفیس احمد 2-3 بار ان سے اور اپنے پوتے سے ملنے آ چکے تھے۔ اب تو ثنا کا دل بھی پاکستان واپس جانے کو بے چین رہنے لگا تھا۔ انیس بھی وطن واپس جانا چاہتے تھے، لیکن ثنا کی وجہ سے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے سے قاصر تھا۔ لندن میں اس نے بہت عمدگی سے بزنس سنبھالا تھا اور ہر کام کے لیے ورکرز بھی ٹرینڈ کر دیے تھے۔ زبیر ہمدانی کو وہ اپنی جگہ آفس میں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ بارش فرش گل پر مسلسل ناچ رہی تھی، ہوا کی لے بے حد شوق تھی، پیڑ خوشی سے جھوم رہے تھے، ساری فضا پتوں کی ہنسی سے گونج رہی تھی اور وہ اداسی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آج ان دونوں کی شادی کو پورے 3 برس ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ثنا کو شادی کی سالگرہ کا تحفہ دیا تھا۔ اسے ڈھیر سارا پیار کیا، سالگرہ کا کیک اس کے ساتھ مل کر کاٹا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا تھا اور پھر اس سے کافی کی فرمائش کی تھی۔ ثنا کافی بنا کر لے آئی تھی، مگر انیس کی اداسی نے اسے بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس نے کافی کے دونوں مگ میز پر رکھ دیے۔ انیس، جیسے ثنا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ کیا کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں، وہ مسکرا دیا۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پچھتاوا، کچھ تو ہے انیس، جو آپ کو ہر خوشی کے موقع پر ایک دم سے اداس اور بے چین کر دیتا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں آج ہماری شادی کو، اور ان 3 سالوں میں نے بارہا آپ کو اشک بہاتے، رب کے حضور گر گراتے دیکھا ہے۔ ایسا کون سا دکھ ہے آپ کو؟ اتنا رونے کے بعد بھی جو کم نہیں ہوتا؟ بتائیے نا انیس، آپ مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ کیا مجھے اس قابل نہیں سمجھتے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ مگر اپنائیت بڑے نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں جان، میں تو خود تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ ایسا مت کہیے، میرے لیے اس پوری کائنات میں آپ سے اچھا، قابل، پیارا اور قابل محبت کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں انیس۔ آپ نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب سارے سہارے مجھ سے چھین گئے تھے۔ مجھے اس وقت اپنایا تھا جب سب اپنے غیر بن گئے تھے۔ آپ نے تو مجھے نئی زندگی دی تھی انیس۔ آپ نے مجھے پھر سے معتبر اور معزز بنایا ہے۔ میرے انیس جیسا عظیم انسان تو اس پوری کائنات میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھی، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل سے اعتراف کر رہی تھی اور خوشی سے رو ہی پڑا تھا وہ۔ ثنا، تم نے مجھے اس قدر محبت اور چاہت دی ہے کہ اب اگر تم نے کبھی اپنی محبت سے دور یا محروم رکھا تو سچ کہتا ہوں میرا دل بند ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ وہ تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ہاں ثنا، میں تو پہلے ہی تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا تصور کر کے مرنے لگتا تھا، اور اب تو میرا روم روم تمہاری محبت کے بل پر زندہ ہے، مہک رہا ہے۔ مجھے خود سے کبھی جدا نہ کرنا ثنا، ورنہ موت مجھے آ ملے گی۔ انیس، خدا کے لیے مجھ سے مرنے کی باتیں مت کرے، ورنہ میں رونے لگوں گی۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں کہ آپ کی جدائی کا غم سہ لوں۔ آئندہ اگر آپ نے ایسی بات کی تو… وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ آئی ایم سوری میری جان، ریئلی سوری۔ اٹھو، میرے پاس بیٹھو، آؤ نا۔ انیس اسے روتا دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور بازوؤں میں پکڑ کر اٹھایا اور پورے استحقاق کے ساتھ اپنی گوش میں سمو لیا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ آپ کو میری محبت پر اعتبار نہیں ہے نا؟ جبھی تو ایسی باتیں کر کے میرے دل کو تڑپاتے اور آزماتے رہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ بہتا میں تمہیں تڑپانے، آزمانے یا رلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم تو سراپا محبت ہو۔ میں اپنی خوش بختی پر جتنا ناز کروں وہ کم ہے۔ پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دے کر پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ایک بات کہوں؟ وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے چہرے سے مس ہو رہا تھا۔
دھڑکنیں دھڑکنوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ ان کے قرب کی خوشبو میں مہک رہی تھی۔ ہاں کہو، اس نے بہت پیار سے کہا۔ گھر واپس چلیں۔ ہم گھر میں ہی ہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ میرا مطلب ہے پاکستان واپس چلیں۔ مجھے اپنا وطن، اپنا گھر اور سب گھر والے بہت یاد آتے ہیں، ثنا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یاد تو مجھے بھی بہت آتے ہیں۔ تو پھر چلے نا، اس بار بڑی عید ہم وہاں سب کے ساتھ منائیں گے، اور آپ کی سالگرہ بھی۔ میرا ابھی یہاں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی ثنا۔ میں بھی بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کروں، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہ گیا کہ شاید تم جانا نہ چاہو اور میری وجہ سے زبردستی ہاں کر دو تو یہ زیادتی ہوگی تمہارے ساتھ۔ لیکن اب تم خود سے کہا ہے تو میں بہت خوش ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد پاکستان واپس چلے جائیں گے اور عید الاضحیٰ سب کے ساتھ مل کر منائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے مہکتے وجود کی نرماہٹوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، اور پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، ثنا اگر تمہیں میرے بغیر جینا پڑے تو جی نہیں سکوں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہا آپ نے ایسا؟ یہ کیا ہو جاتا ہے اچانک آپ کو؟ ثنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ثنا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ثنا میرا جرم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میں اس احساس جرم کے ساتھ مزید نہیں جی سکوں گا، کیونکہ میں اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہوں۔ اٹھنا بھی چاہوں تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن شاید تمہارے معاف کر دینے سے میرے احساس جرم میں کچھ کمی ہو جائے۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ ثنا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گی، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، مجھے اپنی محبت سے کبھی محروم نہیں کرو گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے بے قراری سے بولا، آپ بتائیے تو کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی حالت محال ہو رہی تھی۔ میں نے وہ سب کیا جس کی بدولت تم اپنے گھر اور شہر بھر میں بدنام اور رسوا ہوئی، اور بھی حالت مجبوری میرے نکاح میں دے دی گئی۔ انیس نے نظریں چکا کر یہ انکشاف کرتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ ثنا کی سماعتوں میں تو جیسے ایٹم بم پھٹ گیا تھا۔ ہاں، عہد میرا ہی خون ہے، میں ہی وہ بغیرت ہوں جس نے تمہارے ساتھ۔ بس کیجئے پلیز، وہ چیخ اٹھی، جھٹکے سے اپنے ہاتھ بھی اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ ثنا، انیس نے تڑپ کر پکارا۔ کچھ مت کہیے انیس احمد، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بے شک تم مجھے جان سے مار دو، مگر مجھے میرے جیتے جی چھوڑ کر مت جانا۔ میں بہت بے بس ہو گیا تھا، تمہارے گھر والوں کے انکار نے مجھے تار تار کر دیا تھا ثنا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اور آپ نے مجھے تار تار کر دیا انیس احمد، مجھے، اپنی محبت کو، وہ روتے ہوئے بولی۔ انیس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ روتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی اور بستر پر گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ تو نے کیسی تقدیر لکھی ہے میری مانگ میں راکھ ڈالنے اور میرا آنچل تار تار کرنے والے ہاتھوں نے میری مانگ افشاں سے بھری اور آنچل ستاروں سے ٹانک دیا۔ ذلت و رسوائی کا سبب بننے والے انیس احمد کو میری محبت اور پذیرائی کا باعث بنا دیا۔ کیا سزا دوں میں انیس احمد کو اس گناہ کی جو وہ خود 3 سال سے اس احساس گناہ میں گرے تیرے دربار میں اشکوں کے موتی لٹاتے رہے ہیں۔ میں 3 ہفتے جس کرب سے گزری تھی، انیس احمد 3 سال اور 3 ماہ سے اس کرب کو جھیل رہے ہیں۔ ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا، اور ضمیر کا زہر تو سکرات کے پیالے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میرے سگے رشتے ستیلے بن گئے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بھابیاں، رشتے دار، دوست، سب ہی کی نگاہوں میں میرے لیے حقارت اور تمسخر بڑھ گیا تھا۔ سب کی باتوں، لہجوں اور رویوں نے میری روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ سب مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھے مار دینا چاہتے تھے، اور سارے خون کے رشتے کیسے رشتوں میں بدل گئے تھے۔ میرے کردار کو سب نے غلط جانا تھا، اور یہ سب انیس احمد کے غلط اقدام سے ہوا تھا۔ ایک گناہ، ایک جرم جو یقیناً ناقابل معافی ہے، لیکن
انیس احمد بھی تو انسان تھے، فرشتے تو نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہ ہو سکے۔ یہ گناہ، یہ جرم انہوں نے مجھے پانے کے لیے کیا تھا۔ ان کی محبت اتنی خطرناک تھی کہ وہ مجھے، خیر جو گزر گیا اس پر کیا، سزا تو میں تب انیس احمد کو دوں کہ انہوں نے مجھے بے آبرو کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو۔ انہوں نے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے، اس زیادتی کی تلافی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ میری 3 زندگیوں کے لیے بہت ہوں گی۔ انیس نے مجھ سے بہت دھوم دھام سے شادی کی۔ عہد کو اسی لیے اپنے نام اور مجھے جنم دینے پر آمادہ کرتے رہے کہ وہ جانتے تھے کہ عہد ان کا خون ہے، ان کا بچہ ہے۔ اسے بہرحال انہوں نے جائز اولاد کی صورت میں اس دنیا میں لانے کے لیے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ ازالہ تو کر دیا تھا اپنے گناہ کا، مجھ سے شادی کر کے، بچے کو اپنا نام دے کر۔ میں ان کا یہ جرم کیسے ان کے سامنے رکھوں؟ اب تو وہ خود ہی احساس جرم سے اندر ہی اندر گلتے رہے ہیں۔ ان کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گر گڑانا اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھے۔ اتنے برس احساس جرم کی آگ میں تنہا چپ چاپ جلتے رہے، اس ڈر سے مجھے بھی نہ بتایا کہ کہیں میں ان سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤں، انہیں چھوڑ کر نہ چلی جاؤں۔ یہ سزا تو بہت بڑی تھی ان کے لیے۔ اب میں کیا سزا دوں انیس کو، اور کیوں دوں؟ شادی کے ان 3 برسوں میں انیس نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا۔ اتنی محبت دی ہے مجھے کہ میں تو ان کی جدائی کے تصور سے ہی مرنے لگتی ہوں۔ اتنا زیادہ خیال رکھا ہے میرا کہ مجھے ان سے دوری کا خیال بھی تڑپانے لگتا ہے۔ میرے روم روم میں انیس احمد نے اپنی محبت کی حرارت بڑھ دی ہے۔ اتنی محبت کرنے والے جانثار اور کیئرنگ انسان کی میں ایک غلطی، ایک گناہ بھی معاف نہیں کر سکتی کیا؟ ان کی زبان سے یہ حقیقت جان کر میرے دل میں ان کے لیے نفرت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ بالفرض میں انیس کو سزا کے طور پر چھوڑ دوں تو میں کہاں جاؤں گی؟ یہ دنیا والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میکے والوں کے رویے بڑے پھر سے ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ جو کچھ میرے اغوا کے بعد انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، اب کی بار اس سے زیادہ نفرت اور ذلت دیں گے مجھے۔ انیس احمد کا سلوک اگر مجھ سے برا ہوتا تو پھر بھی میں واپسی کا نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انیس احمد کے سوا میرا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اب بھی میں واپس جانے کا نہیں سوچ سکتی، میرے پاس واپسی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس اغوا والے واقعے کے بعد جو ذلت، اجنبیت، غیریت، نفرت اور اذیت میں نے سہی تھی، اپنوں پرایوں سب کی باتوں کے، نفرتوں کے نشتر برداشت کیے تھے، وہ سب پھر سے جھیلنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ انیس کا جرم بے شک بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے اس کی تلافی کر دی ہے اور کر رہے ہیں، اتنی محبت، توجہ اور خیال کی صورت میں۔ وہ اگر برے ہوتے تو مجھے کبھی نہ بناتے، یا کم از کم میرے سامنے اعتراف جرم نہ کرتے، مگر وہ ایک اچھے انسان ہیں، اور اچھے انسان کو اگر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ثنا کے دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی جانب گامزن تھے۔ رات کی چادر شانوں سے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، دونوں ایک دوسرے کی حالت پہ تڑپ رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا ثنا کہ اگر وہ شخص تمہارے سامنے آ گیا تو تم اسے گولی مار دو گی، ختم کر دو گی۔ وہ شخص تمہارے سامنے ہے ثنا، اسے گولی مار دو، ختم کر دو اپنی عزت کے دشمن کو۔ پستول لیے، انیس نے بیکتی آواز میں کہا تو چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر پستول اٹھا لیا اور بستر سے اتر آئی۔ یہ شخص تو میری عزت کا دشمن ہرگز نہیں ہے۔ اس شخص کی وجہ سے میرے میکے والے اب مجھ سے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، ان کے سامنے بچ بچ جاتے ہیں، ثنا نے دل میں کہا، اور پستول میں سے گولیاں نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ پستول اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ ختم کر دوں، اپنا سب کچھ ختم کر دوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ دنیا والوں کی نظروں میں ایک عظیم انسان ہے، میرا سہاگ ہے، میرے بچوں کے باپ ہیں، اور میری محبت بھی تو ہے۔ میں کیسے مار سکتی ہوں آپ کو؟ انیس احمد کیسے؟ میں پھر سے رسوائیوں کے بنور میں نہیں پھنسنا چاہتی۔
آپ کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ ذلت، رسوائی، جیل اور جگہ ہنسائی۔ میرا بچہ رول جائے گا۔ پہلے کیا کم رسوائی ہوئی تھی میری کہ اب میں شوہر کو قتل کر کے پھر سے ذلت کا اشتہار بن جاؤں؟ نہیں انیس احمد، میری بے گناہی اور پارسائی پر تو پھر بھی کوئی قیامت تک یقین نہیں کرے۔ آپ تو تب بھی مظلوم، معصوم اور عظیم ہی کہلائیں گے۔ جائیے انیس احمد، میں نے آپ کو معاف کیا، اس محبت کے صدقے جو آپ نے مجھے ان 3 برسوں میں دی ہے، اس راحت و مسرت کے صدقے جو آپ مجھے ہمیشہ مہیا کرتے رہے ہیں، اور اس اولاد کے صدقے جس کا ہونا آپ کے وجود کے سبب ہے۔ میں نے آپ کو اس گناہ کے لیے معاف کیا انیس احمد۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے۔ وہ روتے ہوئے اس کے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ اٹھاتی اس کے لیے اور بھی انمول ہو گئی تھی۔ ثنا، میں تمہارا قصوروار ہوں، مجرم ہوں، تمہارا مجھے بھول ہو گئی تھی۔ ثنا، میں بہک گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ میرے دوست فیضان نے میری تمہارے لیے بے قراری دیکھتے ہوئے یہ مشورہ دیا تھا۔ وہ دبئی میں ہوتا ہے آج کل، اسے معلوم ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی تھی، تو وہ دوسرا شخص آپ کا دوست تھا۔ ثنا نے اس کا ندامت سے چور چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو نظریں چکا کر سنجیدگی اور رنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، میں کمزور لمحے کی گرفت میں آ گیا تھا اور پستی میں جا گرا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ثنا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو مر جاتا۔ تمہاری محبت کی شدت نے مجھے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم ہوں۔ ثنا، ان 3 برسوں میں میں پل پل مرا ہوں۔ احساس گناہ نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ ثنا، تمہاری محبت، قرب اور رفاقت پر جب جب میں نازاں اور شاداں ہوتا، مجھے تب تب اپنے اس جرم نے لان تان کیا۔ آج میرا ضبط جواب دے گیا تھا ثنا، میں مزید تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا، سو سب سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب تم مجھے جو چاہو سزا دو، لیکن جیتے جی مجھے اپنی جدائی کی سزا مت دینا۔ کتنی عجیب بات ہے، مجھے آپ سے نفرت نہیں ہو سکی، یہ سب جان کر بھی نہیں، یا شاید اس لیے کہ آپ نے اپنی محبتوں سے اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا انیس، اب آپ خود کو سزا دینا چھوڑ دیں، لیکن کسی سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی عزت اور آبرو کے بدلے رسوائی حاصل کرنی پڑ جائے۔ محبت کو اپنی عزت سمجھنا اس کی اولین شرط ہے۔ وہ بیگتی آواز میں بولی تو اس نے شرمندگی سے کہا، جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا، کیا کرتا میں اندھا ہو گیا تھا تمہاری محبت میں، اور پھر مجھے بھی ابھی اندھا ہی کر دیا ہے آپ نے اپنی محبت میں۔ وہ بے بسی سے بولی، ثنا میری جان۔ وہ خوشی سے باہیں پھیلائے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی تڑپ کر اس کی پناہوں میں آسمائی۔ کل اس نے جو بھی کیا تھا، آج وہ اس کے لیے خوشیوں اور محبتوں کا محور تھا۔ اس کی سب سے مضبوط، محفوظ اور محبت بڑی پناہ گاہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم، پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ جب من کا سارا میل دھل گیا تو محبتوں کا چاند من کے افق پر پوری آبتاب سے چمکنے لگا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو صاف کیے۔ ثنا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، آج کے بعد آپ نہیں روئیں گے، ہم نئے سال کا آغاز نئے اعتماد اور اعتبار کے ساتھ کریں گے۔ اب اشکوں کا بادل ہماری آنکھوں میں نہیں چھائے گا۔ آپ میرے لیے اب وہی ہیں انیس جو اس اعتراف جرم سے پہلے تھے۔ آپ کی محبتوں نے آپ کے اس گناہ کو بھی دھو دیا ہے۔ آپ میرے لیے بہت پیارے، اجلے اور اچھے انسان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو نگاہ چکا کر نہیں بلکہ نگاہ اٹھا کر ہمیشہ میرے سامنے رہنا ہے، میرے ساتھ، میرے پاس۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ اگر آپ کی محبتوں میں ذرا سے بھی کمی محسوس ہوئی تو میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ اوہو، میں اپنی زندگی کو کبھی خفا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری محبتیں ہمیشہ تم پر سایہ فگن رہیں گی، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میں، محبت اور تم۔ وہ اس کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، انشاءاللہ۔ وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو جان، تم بہت عظیم ہو، آج تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔
اب میں تمہیں عید اور نئے سال کے تحفے دوں گا، بہت محبت سے، انیس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ نئے دن کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔